बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, और वो मौजू है असातिज़ा से मुतल्लिक़। 5 अक्टूबर को सन 1994 से लेके अभी तक 5 अक्टूबर को यौम असातिज़ा मनाया जाता है, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो असातिज़ा की खिदमात हैं उनको सराहा जाए और ख़राज तहसीन पेश किया जाए। और असातिज़ा एक ऐसा हिस्सा हैं कि जिनकी इज़्ज़त और जिनके एहतराम के हवाले से सब लोग मुत्तफ़िक हैं कि इनका एक बहुत बड़ा रोल है। माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना तो सिखा देते हैं, मतलब अपने पाँव पे किसी तरह खड़े होना तो सिखा देते हैं, मगर जो कदम बढ़ाना सिखाता है वो उस्ताद होता है। तो आज उस्तादों के हवाले से हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट हमारे पास है, आइए चल के वो देखते हैं। कहते हैं उस्ताद रूहानी बाप होता है जो तलबा की ज़हनी नशनुमा करता है। इनकी शफीक हस्तियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जाता है। असातिज़ा का दिन मनाने की शुरुआत 1994 से हुई। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे में असातिज़ा के अहम किरदार को उजागर करना है। वालिदैन बच्चों की परवरिश और असातिज़ा उनकी ज़हनी और तालीमी परवरिश करके उन्हें मुस्तकबिल का कारामद शहरी बनाते हैं। किसी भी कौम की इज्तिमाई तामीर और तरक्की में उस्ताद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। यही वो मोहब्बत भरी हस्तियाँ हैं जो तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उभारती हैं। असातिज़ा के रवैये जितने खूबसूरत होंगे वो उतना ही शागिर्दों की बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे। बदलती हुई दुनिया और बदलते हुए तरक्की याफ्ता माहौल की मुनासिबत से जहां तलबा को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने की जरूरत है, वहीं असातिज़ा को भी नए दौर की जरूरतों का ख्याल रखना होगा ताकि वो मुस्तकबिल की ऐसी बासलाहियत नस्लों की ज़हनी, इखलाकी, दीनी, तहजीबी और तालीमी तामीर कर सकें जो जिंदगी के तमाम इम्तिहानों और शोबों में अपनी बेहतर से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पे आज न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ मौजूद हैं एक उस्ताद जनाब प्रोफेसर सलमान राजा। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अरस्तू कहते हैं कि जो बच्चों को तालीम देते हैं वो उनसे ज़्यादा इज़्ज़तमंद और काबिल एहतराम है जिन्होंने बच्चों को पैदा किया। यानी कि अरस्तू के मुताबिक जो एक उस्ताद है वो बाप से ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, बेशक अरस्तू जो है वो इस बात पे एम्फेसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने, जब इस कोट की वो कोट कह रहे हैं कि उस्ताद जो है वो वालिदैन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा, वालिदैन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर माशरा जो है एक बिल्डिंग है ना, तो उस्ताद उसके इंजीनियर्स होते हैं। वो उसको इंजीनियर करते हैं माशरा कैसे बनता है, और वो इंजीनियरिंग कैसे करते हैं कि वो फ़र्द वाहिद की तरबियत करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज जैसे वर्ल्ड टीचर्स डे है, तो उस्ताद होना क्या चीज़ है, क्या अहमियत रखता है हमारे माशरे में, इस चीज़ की जो है अहमियत ख़त्म होती जा रही है कि उस्ताद होना क्या है। उसके दो पहलू हैं, मैं अर्ज़ करता चलूँ। एक तो ये कि आप अगर उस्ताद हो, किसी मज़मून के उस्ताद हो, किसी सब्जेक्ट के उस्ताद हो, कुछ पढ़ा रहे हो, कोई दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो या तरबियत इंसानी से वाबस्ता हो, तो जो भी आपका इल्म है वो उसका जामे होना ज़रूरी है, आपको उस पर दस्तरस होना ज़रूरी है। ये इसका फ़र्स्ट पार्ट है, पहला पहलू है। लेकिन जो इल्म आपके पास है, क्या आपको उस इल्म की ट्रांसफ़र करने की सलाहियत भी आपके पास है, ये सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। माशरे में जब उस्तादों का फुकदान होता है तो क्या देखा जाता है कि इल्म रखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इल्म ट्रांसफ़र करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। और यही वो एरिया है, यही वो ग्रे एरिया जहाँ पे जो उस्ताद होते हैं वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं और माशरे को तबाह कर देते हैं। और अगर वही उस्ताद जो हैं वो इस काबिल हों कि वो जो इल्म रखते हैं वो ट्रांसफ़र भी कर सकें, वही माशरे को बनाते हैं।
صحیح. مگر ہم آج بات تو ان اساتذہ کے حوالے سے کر رہے ہیں جو واقعی صحیح معنوں میں استاد ہیں اور جنہوں نے مطلب اپنا ایک رول پلے کیا ہے, اور یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جب کہیں نہ کہیں آپ سوسائٹی کے لیے ایک بڑا ایک میجر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ویسے تو نہیں کہتے کہ قوم کے محسن ہوتے ہیں اساتذہ, قوم کے معمار ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاں ہم ایک لمحے کے لیے انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں واقعی جنہوں نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے. اور آج جتنے بھی ہم کامیاب لوگوں کو دیکھیں تو ان سب کے پیچھے ان کے اساتذہ کا ہاتھ ہے. اور ایک اس موقع پہ اساتذہ کے موقع میں اپنے بھی جتنے میرے اساتذہ میں ان کو یاد کر رہا تھا جو اسکول کے زمانے کے استاد تھے, کالج کے زمانے کے, ان میں سے بہت سارے آج اس دنیا میں نہیں ہیں. تو آج اس موقع پہ جتنے بھی لوگ آج پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اور ہم بھی سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ استاد جنہوں نے ہمیں واقعی دنیا میں چلنا سکھایا اور جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ان کے بچوں اور ان کے باقی جو ہیں ان کی آسانی کے لیے بھی آج ہم دعا کرتے ہیں. سر, سوسائٹی میں آج بھی اساتذہ کے حوالے سے بہترین مطلب یہ والا ایک پروفیشن سمجھا جاتا ہے. ماں باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے, ان ماں باپ کی بھی جو اپنی بیٹیوں کو کہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے نا, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی جو ہے نا وہ اسکول میں پڑھا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کالج میں پڑھا لے. اور بڑا ایک عزت والا شعبہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ کس طرح واقعی سب سے ایک بہترین اور عزت والا شعبہ ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں فہیم کہ یہ عزت والا شعبہ تو ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ والدین جو ہیں وہ اساتذہ کے پاس بچوں کو کیا حاصل کرنے بھیج رہے ہیں. یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ ہم بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں, کالج بھیج رہے ہیں, یونیورسٹی, اس کو اچھی ڈگری مل جائے اور اچھی نوکری کر لے. پرابلم جب آتی ہے جب وہ بچہ ڈگری حاصل کر کے, نوکری حاصل کر کے شادی کرتا ہے تو ازدواجی زندگی میں پرابلم, فیملی ریس کرنے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے کہ اس نے ڈگری تو لے لی ہوتی ہے لیکن شخصیت کی تربیت اس کی نہیں ہوئی ہوتی, اس کی انسان سازی نہیں ہوئی ہوتی. تو اس میں کوئی شک نہیں عزت والا شعبہ اس لیے ہے کہ اساتذہ اصل میں آپ کی تربیت کرتے ہیں, آپ کی شخصیت کی. ہمارے معاشرے میں یہ رجحان ہو گیا کہ اساتذہ جو ہے دماغ کی تربیت کرتے ہیں یا مائنڈ پالش کرتے ہیں یا آپ کو جانکاری دیتے ہیں. میں نے ایسے بھی لوگ سنے ہیں جو کہتے پھرتے ہیں کہ اساتذہ سے کیا اہمیت ان کی کیا ہے کہ بھائی وہ کتاب بھی سکھا دیتی ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے جو کتاب وہ پڑھ کے خود ساختہ جو ہے عقل مند بن رہے ہیں, ارسطو بن رہے ہیں, وہ کتاب بھی کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو گوگل وغیرہ ہے, آج کل ہمیں کچھ بھی جاننا ہوتا ہے تو ہم فون اٹھاتے ہیں اور ٹھک کر کے لکھتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, یا یوٹیوب پہ لکھتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے. تو کیا آج کے جو ہماری نسل ہے ان کے استاد جناب گوگل صاحب ہیں؟ دیکھیں یہ تمیز کرنا ضروری ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں عرض کیا کہ جانکاری اور علم حاصل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جاننا اور شخصیت میں اتارنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو معلومات دینا اور آپ کی شخصیت کی تربیت کرنا, آپ کے کردار کی تربیت کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. گوگل سے آپ کو جانکاری مل جائے گی, آپ کو انفارمیشن مل جائے گی, آپ کو معلومات مل جائے گی, جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپشن کے طور پر رکھ دے گا. اور سیکنڈلی یہ بھی کنفرم نہیں کہ وہ اوتھینٹیکیٹڈ چیز ہے کہ نہیں, وہ اس کا کوئی ثبوت بھی ہے کہ نہیں آپ کے پاس, وہ بھی اوتھینٹیکیٹ آپ کو کرنی پڑے گی. لیکن جب آپ اساتذہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو صرف جانکاری نہیں دے رہے ہوتے کتاب پڑھ کے, وہ آپ کے کردار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی شخصیت میں جو خامیاں ہوتی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ گھر سے کیا تربیت لے کے آ رہے ہو تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پرووائڈیڈ وہ خود اتنے بلند اساتذہ ہوں. اور آج کے دور میں بھی, ہر دور میں بھی ایسے اساتذہ رہے ہیں, موجود رہے ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ معاشرہ برقرار رہتا ہے. اگر میں بڑے سیف سائڈ پہ رہ کے کہوں کہ معاشرے کو اخلاقی طور پہ گرنے سے اگر کوئی پلرز بچا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی وقت پہ, وہ اساتذہ ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور اپنے کردار کے حوالے سے آپ نے صحیح کہا کہ جو ایک استاد ہوتا ہے وہ آپ کے کردار کی تربیت کر رہا ہوتا ہے, کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. مگر پھر بھی آج کے اس جدید دور میں بہت سے فائدے بھی ہیں ہمیں. اگر پرانے دور کی بات کی جائے تو کسی کیمیا دان کے پاس جانے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر سفر کر کے ایک شخص جو ہے وہاں پہنچا کرتا تھا کچھ حاصل کرنے کے لیے کہ وہ فلانی کوئی پرانی ان کے پاس کتاب ہو کوئی اس میں پڑھنے کے لیے, یا ان اپنے علم میں سے کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ جان سکے. آج وہ سب کچھ آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے. اور آج استاد سے
ملنا بھی میرا نہیں خیال کہ لازمی ہے. اب آپ بھی بہت سارے ایسے سبجیکٹس کے اوپر اپنے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہوں گے, اس کے لیے آپ کے پاس آنا لازمی نہیں ہے. فہیم, یہ جو آپ نے کانسیپٹ بیان کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے آسانی ہوئی ہے, لیکن اس کانسیپٹ کو لے کر گمراہی زیادہ پھیلی ہے معاشرے میں. معذرت کے ساتھ وہ اس لیے مجھے نظر آ رہا ہے گمراہی زیادہ پھیلی ہے کہ ہم نے اس کانسیپٹ کو لے کر اپنے لیے آسانیاں کر لیں کہ ہم جس سے بھی چاہے کنیکٹ ہو سکتے ہیں آن لائن. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہے, لیکن میں نے عرض کیا کہ جو آپ کی شخصیت کی جو تربیت ہے, آپ کی کردار کی جو تراشنا ہے, آپ کی جو شعور کی تربیت ہے, وہ صحبت سے ہی ہوتی ہے. کیوں؟ جیسے پہلے وقتوں میں تو جب یہ انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھے اور آپ کو آن لائن ایکسیسیبلٹی نہیں تھی, تو لوگ استادوں کے ساتھ جا کے وقت گزارا کرتے تھے, صبح شام ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو ان کا مقصد ان کو مکھن لگانا یا ان کی لالچ نہیں تھی, وہ اس لیے ان کی خدمت کیا کرتے تھے کہ ان کی شخصیت کے ساتھ وقت گزاریں, ان کے کردار کو دیکھیں, ان کے معاملات زندگی کو دیکھیں اور ان سے پھر اپنی شخصیت میں وہ جذب کریں. جیسے جو عادتیں ہیں ان کی, جو ان کے اصول ہیں, جو ان کی شخصیت کی بنیادیں ہیں, وہ اپنے اندر تربیت اتاریں ہوں. تو یہ بات تو میں باریک لائن ڈرا کروں گا کہ اگر تو جانکاری کی ضرورت ہے یا کوئی چیز معلومات کی ضرورت ہے عقلی طور پر, تو اس کے لیے تو بہترین ہے انٹرنیٹ. لیکن اگر آپ کو کردار تربیت چاہیے تو آپ کو وقت گزارنا پڑے گا اس شخصیت کے ساتھ. آج بھی یہ قانون اپنی جگہ ویلڈ ہے. یہ جو انٹرنیٹ اور گوگل اور جو جدید جتنا بھی یہ دور ہے, یہ اسی طرح ایکولی وہ ان کے اوپر بھی تو آیا ہے, اپنا ویسٹ پہ بھی تو آیا ہے. اب وہاں پہ بڑی زبردست قسم کی وہ ہیں, اپنا جنریشنز ہیں. سر سوری, اس پہ میں نے ایک ریسنٹلی ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے کہ ویسٹ کے اندر یہ اب لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے. ویسٹ میں انٹرنیٹ سے جو ریولوشن آئی ہے اس سے مستفید تو ہوا ہے ویسٹ, لیکن ویسٹ میں ایک چیز لیکنگ ہے, وہ ہے مورل ویلیوز. وہاں پہ اخلاقی قدریں تو بہت زیادہ ہیں لیکن مورل ویلیوز نہیں ہیں. آپ دیکھیں ویسٹ میں بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ مورل ویلیوز ہیں. یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں انٹیکٹ ہیں کیونکہ ہم وہی بنیادی فارمولہ اپناتے ہیں کہ استاد کی خدمت کر کے, صحبت میں رہ کے, یا خدمت کر کے صحیح ورڈ نہیں ہے, اس کی صحبت اختیار کر کے اس کی شخصیت سے سیکھتے ہیں. ویسٹ جو ہے ابھی تک صرف عقل پہ اور جانکاری پر جو ہے منحصر کر رہا ہے, اپنے آپ کو استفادہ کر رہا ہے. تو اس لیے ان کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں اخلاقی قدریں تو بہت ہیں. آپ کو روڈ کراس کرا دیں گے, آپ روڈ پہ بے ہوش ہو جائیں گے, آپ کو ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیں گے, لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ترقی اور جدید دور کی وجہ سے جہاں ہمیں بہت ساری سہولتیں ہیں, آپ نے کہا کہ اس میں کچھ گمراہیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمیں استاد کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں, ہم گوگل سے صرف انفارمیشن تو لے لیتے ہیں, اور وہ والا کام جو ایک استاد آپ کے ساتھ آپ کو مطلب ایک چیز کے اوپر کنونس کیا کرتا تھا, تصدیق اور آپ کی شخصیت میں اتارنا ہوا ہے. جی ہاں, شخصیت میں اتارنے والا کام وہ مسنگ ہے اس سب میں. ٹھیک ہے, اوکے. تو ہم سوسائٹی میں آج اگر تھوڑا سا بگاڑ دیکھتے ہیں, کچھ اس طرح کا ایک شیڈ دیکھتے ہیں, تو وہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. مگر یہی ترقی, یہی سب کچھ دوسرے ممالک میں بھی تو آیا, ویسٹ میں بھی آیا ہے, کامیاب اور بڑے بڑے ممالک میں جہاں قومیں جو ہیں وہ ایک بہترین معیار کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں, وہاں بھی تو وہ ہے سب کچھ. بھائی دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان قوموں نے اساتذہ کو وہ مقام عطا کیا. اب یہاں پہ آئی تھی بات ہمارے معاشرے میں مقام کیا ہے اساتذہ کا. ان معاشروں میں آپ فن لینڈ کی مثال لے لیں, جاپان کی مثال لے لیں, جرمنی کی خاص کر مثال لے لیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ جب بچہ نرسری میں, مونٹیسری میں وہاں پہ داخل کیا جاتا ہے اسکول میں, 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے, تو اساتذہ اس کو پورا دن آبزرو کرتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں اس کا. اور کیونکہ وہ اس کام کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بچے کو کس فیلڈ آف لائف میں جانا چاہیے, اس کی کون سی اسکل سیٹ ہے, اس میں کیا صلاحیتیں موجود ہیں. اور ماں باپ نہیں, مائنڈیڈ کے اساتذہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں ماں باپ کو کہ اس فیلڈ میں ڈالنا ہے, اور وہ بچہ اسی فیلڈ میں جائے گا جس میں اساتذہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ جانا چاہیے. ماں باپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں ماں باپ ود ڈیو رسپیکٹ کہ ان معاملات میں خدائی کی طرف پہنچ چکے ہیں کہ بچے کے تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہر چیز ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اور اساتذہ کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. ایک رخ ہے. اور پڑھے لکھے ماں باپ, جی انجینئر والے انجینئر بنانا چاہتے ہیں, ڈاکٹروں نے ڈاکٹر بنانے ہیں, اور وکیلوں نے وکیل بنانے ہیں بچے. تو رزلٹ کیا ہوتا ہے, جب وہ بچہ ڈگری حاصل کر کے باہر آتا ہے یونیورسٹی سے, تو وہ اچھا ڈاکٹر تو ہوتا ہے, اچھا وکیل تو ہوتا ہے, اچھا انجینئر تو ہوتا ہے, لیکن اچھا انسان نہیں بن پاتا وہ. تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایسے اساتذہ کو, یہ نہیں کہ ایسے اساتذہ معاشرے میں موجود نہیں ہیں, اچھے برے ہر جگہ ہیں, اور برے زیادہ نظر آ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, فقدان ہے اچھے اساتذہ کا. ہمارے ہاں اساتذہ کے لیے کیا کام ہونا چاہیے آج اس موقع پہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے جو استاد ہیں, جو
معمار ہیں قوم کے, ان کی وہ سب سے بڑی قربانی کیا دے رہے ہیں یہاں پہ سوسائٹی میں, یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ہم لوگ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک سٹیپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اب ہم نیشنل اور پروونشل اور لوکل لیول پہ بات کر لیتے ہیں کہ دو رخ ہیں اس چیز کے. ایک رخ تو ہے جس پہ آج ہم بات نہیں کر رہے کہ اساتذہ کو کیسا ہونا چاہیے اور بہترین اساتذہ کیوں نہیں ہے معاشرے میں, وہ ان کی جو شارٹ کمنگ ہے وہ الگ, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا رخ کہ اساتذہ کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں یا ان کے لیے کیا کمیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں, کیا پیشیاں ہیں. میں جو نوٹ کرتا ہوں یہاں پہ پرائیویٹ سکولز کی میں بات کروں, گورنمنٹ سکولز کو بدترین حال ہے معذرت کے ساتھ. اور سندھ کے اندر آپ انٹیریئر میں جائیں تو 5000, میری جانکاری کے مطابق 5000 سے زیادہ گوسٹ سکولز ہیں, یعنی کہ ایسے سکول جہاں پہ اساتذہ ہیں لیکن پڑھائی نہیں, علم و تدریس نہیں. اساتذہ ہیں مگر اساتذہ نہیں ہیں, اور ان کی نشو و نما اور اساتذہ کو بہتر استاد بنانا, وہ کوئی اس پہ کام نہیں ہو رہا. نمبر 2, جو پرائیویٹ سکولز ہیں کراچی کے اندر اور اچھے شہروں کے اندر, حیدرآباد جیسے شہروں کے اندر, ان کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے اساتذہ کو؟ ینگ بچیاں جو پڑھانے کی اس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں, جن کو پیشن ہے, جن کو شوق ہے, ذوق ہے, جن کو اللہ نے خدا داد صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ جا کے علم و تدریس کا کام کر سکتی ہیں, ان کو فائنینشیل ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں آج کے دور میں 16 سال سے میں خود اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, لیکن میرا ذریعہ معاش یہ نہیں ہے. میں نے اس لیے اس کو پڑھانا چاہا کہ میں اس کو پیشن فیل کرتا ہوں, لیکن میں اگر اس کو پیشن پلس پروفیشن بنا دوں گا نا تو میں شاید یہ کوٹ پہن کے بھی آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا. اتنا برا حال ہے. ایک اچھا ٹیچر یا برا ٹیچر, جو بھی ایک ٹیچر ہے نا, وہ اگر اسکول میں پڑھا رہا ہے اس کو کیا تنخواہ مل رہی ہے؟ 15,000, 20,000, 25,000, اس سے زیادہ نہیں مل رہی. اور بڑے سے بڑے جو نامی گرامی اسکول ہیں اس وقت کراچی کے اندر, وہاں پہ بھی جو سیلری پے اسکیل ہے اس کا بھی بہت برا حال ہے. تو ڈی موٹیویشن کی انتہا ہے. اور اگر گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کو اٹھا لیں, آپ کبھی پروگرام بھی کیجیے گا کہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرس کو بٹھائیں, وہ اتنے ڈی موٹیویٹڈ ہیں بیچارے, اتنے ڈی موٹیویٹڈ ہیں, ان کی پرسنل گروتھ نہیں ہو رہی, ان کی مینٹل گروتھ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو فردر پالش نہیں کر سکتے, تو وہ بچوں کو کیا تربیت کریں گے؟ تو یہ جو بی ایڈ اور ایم ایڈ وغیرہ لازمی لکھا ہوتا ہے کہ اس جاب کے لیے یہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے, تو اس میں یہ ساری تربیت نہیں دی جاتی کیا کہ آپ کو کس طرح بچوں کو پڑھانا ہے؟ جو ادارے اور یونیورسٹیاں اور کالجز یہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کرا رہے ہیں, ذرا جا کے کبھی وہاں کا پرسان حال دیکھیے, ذرا حال کیا, حالات کیا ہیں, اور ان لوگوں سے ملیے جنہوں نے ایم ایڈ اور بی ایڈ کیا ہے. ان کی خود کی جو ذہنی اسٹیٹ ہے یا ڈی موٹیویشن کی انتہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, اور ڈگریاں چھوڑیے, وہ خود کیا انہوں نے وہ ڈگری جو اپنے شخصیت میں اتاری, کیا وہ اساتذہ ہیں, اس قابل ہیں؟ وہ ایک الگ بحث میں نے فرمایا. لیکن ان کے ساتھ زیادتی اتنی ہو رہی ہے کہ وہ بیچارے راندے درگور ہیں کہ وہ کہاں جائیں. تو ذرا جا کے دیکھیں ان کے ساتھ حالات کیا ہیں. صحیح. اچھا, تو کیا یہ بات سچ ہے کہ جس کو کہیں جاب نہیں ملتی وہ استاد کے لیے اپلائی کر دیتا ہے؟ کافی حد تک سچ ہے یہ بات, اور یہ المیہ ہے. سچ تو ہے لیکن یہ بڑا کڑوا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, کہ جہاں اس سے کیا مراد, آپ اس سے کیا میننگ نکالتے؟ اس سے فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ استاد ہونا اتنا فالتو پروفیشن ہو گیا ہے, یہ اس سے ورڈ فالتو سامنے آ رہا ہے کہ جس کو کچھ نہیں مل رہا وہ یہ کر لے, یعنی کہ ویسٹڈ انسان جو ہے وہ یہ کام کرے. تو جب اس میں کوالٹی آف اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا, اس میں کوالٹی نہیں ہوگی, اچھے اساتذہ نہیں آئیں گے, تو پھر آؤٹ پٹ بھی ویسی آئے گی جو آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. اور آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ شاگردان کے ذہن میں, بچوں کے ذہن میں اساتذہ کی کتنی عزت ہے آج کے دور میں یونیورسٹی میں. مطلب ہمارے دور میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے ہم کسی استاد کو گالی دے دیں گے اس کے منہ کے اوپر. یہاں تو اساتذہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے, برے الفاظ تو چھوڑ. وہ اساتذہ کی حرکتیں بھی تو دیکھیں. ابھی وہ معافی چاہتا ہوں میں, ابھی کراچی یونیورسٹی کے ہی ایک شاید استاد تھے جنہوں نے کچھ ایسی, جی وہ واقعہ میں نے سنا تھا. تو اب جب اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے تو مجموعی طور پہ اساتذہ کے ساتھ کوئی وہ ایک جذبہ تو نہیں پیدا ہوگا. وہ بیچارے جو بہت اچھے ٹیچرز ہیں وہ بھی پسیں گے اس میں, ان کی بھی. سر یہ سوسائٹی ایٹ لارج کے منہ پر تماچا ہے, یہ اجتماعی تماچا ہے پورے معاشرے کے اوپر ہمارے. کیا آپ اپنے گریبانوں میں اچھی طرح جھانکیں, دونوں رخ پر جھانکیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اساتذہ کی امپورٹنس اور ان کے لیے کیا ضروریات معاملات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں, ان کی خامیاں یا ان میں کیا شارٹ کمنگ ہے وہ کیسے بالکل اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ معاشرے کا اجتماعی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جس سوسائٹی میں, جیسے میں ابھی بریک میں عرض کر رہا تھا آپ کو, کہ جس سوسائٹی میں جو اساتذہ ہوتے ہیں اگر وہ کرپٹ ہو رہے ہیں یا ان کا خیال اچھا نہیں رکھا جا رہا, یہ وہ تکلیف میں ہے, تو وہ معاشرے کے اخلاقی پلرز ڈگمگا رہے ہیں, اس معاشرے کی بلڈنگ کولیپس کرنے کی حد پر ہے. ماؤں کا رول کیا ہے معاشرے کے اندر؟ ماں کا رول کیا ہے؟ عورت کا رول کیا ہے؟
کیونکہ سب سے پہلی استاد کسی بھی انسان کی ماں ہوتی ہے، بے شک. اس کی گود میں بنیادی تربیت لیتا ہے، اس کے بعد وہ اسکول اور یونیورسٹی اور کالج جاتا ہے. تو اگر ماں یا عورت کا رول معاشرے میں انڈرمائن ہے یا وہ تباہ ہوا ہے، اس کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے، عورت کا کردار مضبوط نہیں ہے معاشرے کے اندر، تو انسانوں کی تربیت نہیں ہوگی. دوسرا، اساتذہ کی کیا کریکٹر بلڈنگ ہے، اساتذہ کا کیا رول ہے، کیا اسٹینڈ کر رہے ہیں، تو معاشرے میں اچھے انسان بن کے سامنے نہیں آئیں گے. تیسری امپورٹنٹ چیز انہی لوگوں میں سے رول ماڈلز کیا ہیں آپ کے معاشرے کے اندر. رول ماڈل جو ہے وہ اساتذہ کو ہونا چاہیے، گریٹ ٹیچرز، گریٹ اسکالرس کو ہونا چاہیے. دیکھیں اس کے بھی دو رخ ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے پہلا رول ماڈل اس کا استاد یا باپ ہی ہوتا ہے. بچہ جب شعور سے آنکھیں کھولتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر شروع کرتا ہے، تو اس کو اپنے والدین نظر آتے ہیں، اور جب وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے اس کو اساتذہ نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ دونوں رخ پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایسے اساتذہ ہونا ضروری ہیں کہ جن کا کردار اتنا زبردست ہو کہ بچے ان سے امپریس ہو کے ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں. اور یہ پہلے ہوا کرتا تھا، اب بڑی فقدان ہے اس کا. دوسرا رخ یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ ایٹ لارج، ہماری اسٹیٹ اس چیز کا خیال کر رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے سندھ میں 5000 گوشت سکولز ہیں، وہ اساتذہ ہیں جو آتے ہی نہیں، اسکول میں پڑھاتے ہی نہیں، تو ان کو مطلب جب کوئی سامنے نہیں ہے تو میں رول ماڈل کس کو بناؤں گا. ہاں صحیح بات. یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ان اساتذہ کو یا تو نکالا جائے یا صحیح کیا جائے، یا ان کو اپنی احساس ذمہ داری ہو اور اس سسٹم کو صحیح کیا جائے جو اسٹیٹ کے انڈر میں آتا ہے، اسکولوں کا نظام جو ہے. تو پھر یہ پرابلم بھی سالو ہوگی، اور جو اساتذہ ہیں ان کو بھی اپنی کردار کو اتنا پالش کرنا پڑے گا، اپنے صاف کردار کو سامنے لانا پڑے گا. تو ان کی جو ان اساتذہ کی جو سلیکشن ہے، ہم اس کا کرائٹیریا تھوڑا سا ٹف کر سکتے ہیں تاکہ صرف وہی لوگ چنے جائیں جو واقعی استاد بننے کی اہلیت رکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ سیاسی بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں جن کی سیاسی بنیادوں پہ. اب اس میں ایک بندہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ منشی ہے، ٹھیک ہے، کسی صاحب کے پاس، کسی بڑے صاحب کے پاس، اور انہوں نے ان کو اسکول میں ان کی جاب بھی لگوا دی. اب وہ 20 سال سے منشی ہے، مگر وہ دوسرے اسکول میں ایک جگہ پرنسپل بھی ہے، تو وہاں سے وہ تنخواہ لیتا ہے، کام وہ کسی کے گھر میں کرتا ہے. تو مطلب اس طرح کی سوسائٹی میں جب اس طرح کی مثالیں ہوں اور بے شمار مثالیں ہوں اور کھلے عام ہوں، تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہاں پہ ہم کوئی ایسا کام کریں گے یا غلط کام کریں گے ہمیں پکڑنے والا ہی کوئی نہیں. تو آپ آزادی سے کام کر رہے ہوں گے. دونوں رخ ہیں فہیم کے. ایک تو جو اساتذہ ہیں ہمارے معاشرے میں، پرائیویٹ سکولز میں ہو، گورنمنٹ میں ہو، مدارس میں بھی خاص کر، ان کو بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. تو جو تینوں درجے ہیں اساتذہ ہونے کی، ایک تو ان کا پرسان حال نہیں ہے، وہ بیچارے جو ہیں وہ تکلیف دہ ہیں، تکلیف دہ ماحول میں ہیں، نہ ان کو فائنینشیل کمپنسیشن وہ مل رہی ہے، نہ ان کی کردار وہ ایسے ہیں جو ہونے چاہیے، نہ ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ ان کی اپنی خود کی ہے. تو جب اچھے کردار کے اساتذہ سامنے نہیں آ رہے تو پھر معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں آپ. دوسرا یہ کہ جو آلریڈی کرپشن کا شکار ہیں، جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، گورنمنٹ اسٹیٹ اون چیزیں، جیسے آپ نے عرض کیا وہاں پہ سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، یہ ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے اس نظام کے اندر. اس کو کہہ لیجیے کینسر کو ریموو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. دونوں رخ پہ کام ضروری ہے. اور تیسرا رخ کہ اساتذہ کو خود کو بھی، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے استاد، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں 2 صلاحیتیں ہونی چاہیے. ایک تو وہ جس چیز کا استاد ہے اس کا علم اس کے پاس کامل علم ہونا چاہیے، جامع علم ہونا چاہیے، دسترس ہونی چاہیے اس کو علم کے اوپر. دوسرا یہ کہ اس کے اندر وہ صلاحیت، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کسی بھی استاد کے اندر ہے کہ کیا اس کے اندر ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت ہے، اپنی بات کو بچے کے شعور تک پہنچانے کی صلاحیت ہے. اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہر استاد کو، اگر وہ آج بھی کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے اور اس نے یہ محنت نہیں کی ہے، تو جا کے اس پہ نیٹ پہ بھی ریسرچ کریں اور خود بھی کوشش کریں کہ ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کریں، تاکہ وہ بچوں کے مزاج کو سمجھیں، ان کی شخصیتوں کو سمجھیں اور ان کو ٹیم کرنے کی، ان کو گرو کرنے کی صلاحیت ان کے پاس آ جائے. صحیح. آخری سوال مجھے یہ بتائیں کہ کیا دور حاضر میں استاد کی وہی عزت ہے جو آج سے 1-2 دہائیاں پہلے ہوا کرتی تھی؟ نہیں سر، معذرت کے ساتھ میں 1-1.5 دہائی سے خود بھی اس فیلڈ سے منسلک ہوں. اور میں نے ایسے عرض کی کہ پڑھانا یا علم و تدریس سے تعلق رکھنے کا مقصد جو ہے وہ فائنینشیل نہیں ہونا چاہیے، معاشی نہیں ہونا چاہیے، وہ پیشن ہونا چاہیے. یا تو وہ لوگ فیلڈ، اچھا جو معاشی وجہ سے آ رہے ہیں وہ اس فیلڈ میں نہ آئے تو لیکن اب مجبوری ہے. بتائیں وہ مطلب اتنی پڑھائی کرنے کے بعد، اتنا امپورٹنٹ کام سوسائٹی میں کرنے کے بعد وہ 20-25 ہزار روپے کے ساتھ گزارا کریں، اور کیسے کریں گزارا؟ یہاں پہ پھر وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری آتی ہے. اب لیکن ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، لیکن اسٹیٹ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، تو پھر فقدان آ رہا ہے نا، پھر اس میں ایک گیپ آ رہا ہے. اور رزلٹ کیا ہے
جیسے آپ نے سوال کیا کہ آج سے 1-2 دہائی پہلے جو استادوں کی اساتذہ کی عزت ہوا کرتی تھی, احترام ہوا کرتا تھا, اکرام ہوا کرتا تھا, وہ سب معاشرے سے کھو چکا ہے. اب اساتذہ سستے داموں بکتے ہیں ٹیوٹر کے نام پر, ٹیوشن پڑھانے والے کے نام پر, اپنے یہ کوچنگ سینٹرز کے نام پر. یہ اساتذہ, یہ اس کو میں کہوں گا کہ یہ اساتذہ کا جو معیار ہے وہ گر گیا ہے, کہ وہ اس حد پہ آ گئے ہیں کہ وہ ٹیوشن, اور 2 دہائی پہلے یہ ہوا کرتا تھا, ٹیوشن اور کوچنگ ہوا کرتی تھی, یا 50 سال پہلے کوچنگ, پہلے کوچے اور خانقاہوں کے اندر صحبت اختیار کی جاتی تھی. شام میں دن بھر اسکول میں پڑھتے تھے اور شام میں جا کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ استاد جی کے قدموں میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے اور ان کے کردار کو دیکھا کرتے. سر آخری لمحات ہیں, اور اس بحیثیت مسلمان میرے نزدیک جو سب سے بڑے جو ٹیچر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو پوری امت کے لیے ایک معلم کی حیثیت رکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آخری چند کلمات جو ہیں ان کے حوالے. سرکار کے بارے میں کیا کہنا کہ ان کی جو تربیت یا تعلیم دینے کا جو طریقہ تھا وہ یونیورسل ہے اور کائنات میں سب سے بہترین ہے. وہ کیوں وجہ کہ غور کیجیے گا, وہ صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے اپنے کردار سے. وہ ان کو لیکچرز نہیں دیا کرتے تھے, وہ ان کو کتابوں سے نہیں پڑھایا کرتے تھے. وہ جو اللہ نے ان کے کردار میں وزن اور جو گریٹنس دی تھی, اس گریٹنس کو ٹرانسفر کرتے تھے. اس سے زیادہ اعلیٰ درجہ نہیں ہو سکتا کسی بھی استاد کا کہ وہ کس طرح شاگرد کو تدریس کرے اور کس طرح اس کے اندر ٹرانسفر کرے نالج کو اور کردار کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسٹ اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان کے بیسٹ اسٹوڈنٹ. بے شک, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بھی اگر ہم پڑھیں تو کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا ان کا معلم نہیں ملتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. اور واقعی آج کے پروگرام میں ہم نے اس حوالے سے بات کی جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس قوم کے حوالے سے, اس کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہمارے حکمرانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.